संगरेज़ तस्बीह पढ़े तो मुसलमान मान लेते हैं, और अगर कहे अली आते ही बोलने लगे, कुरान सुनाने लगे, तो कई लोगों को बहुत पढ़ने लगती है। ये कैसे हो सकता है? अली को नबी थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। लाइट चली गई थी, आ गई। तवज्जो अहमद में कि मेरे साथ अज़ीज़ान गिरामी, पत्थर तस्बीह कर ले तो कबूल है, अली कुरान सुनाए माज़रत अगर किसी को बुरा लग गया, मैं बात का सब जुमले कह जाता हूँ, फिर मुझे एहसास भी होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात अगर वहां पे कुरान सुनाए और कहें कि क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब, ये कैसे हो सकता है? ऐसा गिरामी, मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, मानने पे आएंगे सबको मान लेंगे, बहुत रहे हैं, नहीं मानते तो अली को नहीं मानते, सबकी चीज मान, ये हो सकता है, वो हो सकता है। गिरामी, जो लोग पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम है। तो गिरामी, तो यहाँ पे इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया पूरे। तो देखिए अल्लाह ने रसूल खुदा को क्या कुछ अता नहीं किया, जो मैं बात पेश कर, कुरान दे दिया। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, सारे मजमे की तवज्जो मुझे मबसूत चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल की, 100 सहीफे, जिन जिन नबियों को अल्लाह ने किताब दी या सहीफा, बुला के पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ों की चोटियां पाक होती हैं, बारिश होती है तो सब कुछ बह के चला जाता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मूसा, आपको तौरात देने लगा हूं, कोहे तूर पे आइए, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। ईसा, मैं आपको इंजील देने लगा हूं, जबल सईर पे आइए। दाऊद, आपको ज़बूर दूंगा, फलस्तीन के पहाड़ पे आइए। इदरीस, मुझे आपको सहीफा देना है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहिम, कितने अंबिया को 100 सहीफे दिए, अल्लाह ने पहाड़ों पे बुला के सहीफे, बुला के किताबें दी। सारे सहीफों, सारी किताबों में सबसे अफजल कुरान वो अपने हबीब को दिया, लेकिन बुला के नहीं। कब मेरे हबीब जहां आप जाएंगे वहां कुरान आएगा, आप गारे हिरा में होंगे कुरान वहां, आप अबू तालिब के घर में होंगे कुरान वहां, खदीजा के घर में होंगे कुरान वहां, मक्के में होंगे कुरान वहां, मदीने जाएंगे कुरान वहां, मस्जिद में होंगे कुरान वहां, जंग में होंगे कुरान वहां, सुलह में होंगे कुरान वहां, सैयदा की चादर तले होंगे, अली हाथों पे बुलंद होंगे, हसनैन कानों पे होंगे। मेरे हबीब, आप नमाज में होंगे कुरान वहां, लेकिन मेरे हबीब आप जहां जाएंगे कुरान भेजूंगा। 2 चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। कुछ लोग पहुंच गए, हबीब कुरान भी जहां आप जाएंगे वहां भेजूंगा, लेकिन 2 चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। जब खदीजा से शादी होगी तो आप आएंगे, बाकी अज़वाज खुद घर आएंगे। खदीजा से शादी होगी तो आप क्यों, वो फातिमा की मां। मेरे हबीब खदीजा को लेने आप आएंगे शादी के लिए, और मेरे हबीब जब मैं अली को भेजूंगा तो काबे में भेजूंगा, आप आइएगा, दे दो। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने कबूल फरमा लिया। लेकिन ये अज़मतें हैं अल्लाह के हबीब, आप जहां जाएंगे मेरे हबीब, मैं आप पे खुद कुरान भेजूंगा। सफर में होंगे तब भी कुरान आएगा। जनाब मूसा को वादी मुकद्दस में बुला लिया, तोआ में, मिस्र में अल्लाह ने बुलाया कर नालेन उतार दे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। फखला नाले के या मूसा इन्नका बिवादिल मुकद्दस है, तो मूसा अपने नाले जूते उतार दीजिए, आप वादी मुकद्दस में आ गए। मुकद्दस क्यों है परवरदिगारा? यहाँ तो काबा नहीं बना, यहाँ तो बैतुल मुकद्दस नहीं बना। अल्लाह फरमाएगा मैं यहाँ तौरात भेज रहा हूँ तो मुकद्दस है। अल्लाह तौरात भेजे तो वादी तोआ को मुकद्दस करार दे दे, और अपने हबीब मोहम्मद को अर्श पे नालैन समेत बुला ले। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे।
یہ عظمت ہے سرور کائنات عزیزان گرامی. لیکن اللہ نے اتنا سب کچھ دینے کے بعد کبھی نہیں کہا میں نے آپ کو نماز دی, میں نے آپ کو قرآن دی. کچھ لوگ پہنچ گئے کہ سارا مجمع نہیں ہے کہ میں نے ساری تمہید باندھی اس جملے کے لیے جو میں آپ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن سورہ کوثر ہے جناب سیدہ کا سورہ جو میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اللہ نے قرآن دیا, اتنے معجزات دیے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, سورج بنڈا, سب کچھ دیا. اللہ نے کسی مقام پہ نہیں کہا یہ میں نے آپ کو عطا کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ نے کبھی نہیں جتلایا میں نے سورج پلٹایا, میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, میں نے سنگریزوں کو آواز دی, بدن میں خوشبو دی, میں نے آپ کو معراج پہ کبھی نہیں کہا میں نے عطا کیا. لیکن کوثر دے کے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا. اللہ کو ناز ہے جو میں اب عطا کر رہا ہوں. میں کہوں گا میں نے, ہم نے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی, 30 جلدوں میں تفسیر ہے, تفسیر کبیر کہا جاتا ہے. یہ مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مورخ بھی ہیں, متکلم بھی ہیں, علم کلام کے ایکسپرٹ, تمام علوم کے ماہر مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر, اچھائی ہو اور وہ بھی کثرت سے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی خیر اور شر دو ہی چیزیں ہیں نا. عربی میں ہے خیر اور شر, شر برائی, خیر اچھائی. تو خیر کثیر کو کہتے ہیں کوثر. اب 2 جگہ اللہ نے قرآن میں کثرت کو پیش کیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سورہ تکاثر, تمہیں کثرت نے ہلاک کر دی. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو اب 2 طرح کی کثرت ہے. اگر مجمع کی توجہ ہو, ہاتھ جوڑ کے پیش کرو, بڑی محنت ہے میری. عزیزان گرامی یہ کتنی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد خلاصہ پیش کرنا پڑتا ہے, تب جا کے مجلس بنتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ہے کثرت ایسی جو ہلاکت میں لے جائے, اور کچھ ایسی کثرت ہے جسے اللہ کہے یہ کوثر. عزیزان گرامی مکے میں پیسے والے بہت تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے نام بھی نہیں لیے. دیکھیں پاکستان کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا آپ کس کا نام لینے پہ پابندی ہے, کہاں FIR کٹے کہاں نہ, یہ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. آپ لوگ تو بالکل ہی پریشان ہو گئے. ایسا ہے یا نہیں؟ تمہارے ساتھ مجھے جہاں سے بتایا مولانا تھوڑا سا احتیاط کر لیا کیجئے. تو پوری احتیاط کرو تب بھی آپ لوگ نہیں بولتے, نہ کرو تب بھی مسائل. دیکھیں مکے میں پیسے والے بہت تھے. ابو سفیان کے پاس, چلے یہ نام کاٹ دیجیے گا پھر نکل گیا. لیکن البتہ اسلام سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. ابو لہب کے پاس پیسہ تھا, ابو جہل کے پاس پیسہ تھا, آج میں بڑے بڑے پیسے والے موجود تھے. اللہ نے سارے پیسے والوں کو دیکھا, پھر ایک بی بی کو دیکھا, نام تھا خدیجہ, وہ تھی ملکۃ العرب. سب کا پیسہ تکاثر والا تھا, جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی. میرے جملے پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا ان سب کا پیسہ ہلاکت میں لے جائے گا. خدیجہ کی دولت ایسی ہے کہ میرے دین کے کام آئے, میرے حبیب کے کام آئے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بزرگ گرامی اب سردار بھی بہت تھے مکے میں, پڑھ دو نا, بڑے بڑے سردار تھے. ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. 70 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں. کتنے؟ 70 سے زیادہ قبیلے تھے. ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. بنو امیہ کا اپنا سردار, بنی ہاشم, سارے سردار. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا, بس ایک سردار پسند آیا, نام تھا ابو طالب. اللہ نے کہا ان سب کی سرداری ہے تکاثر والی, ابو طالب کی سرداری ہے کوثر والی. اب پہنچ گیا تھا. اللہ نے کہا خدیجہ آپ نے ساری دولت دے دی, آپ کی جتنی دولت تھی آپ نے میرے حبیب پہ, میرے دین پہ قربان کر دی. اب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے فاطمہ. اللہ نے فرمایا اے خدیجہ میں
اے خدیجہ ہماری انمول، ہمارے لازوال خزانے، سب کے خزانے کو زوال ہے، اللہ کے خزانے کو زوال، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ اے خدیجہ ہمارے لازوال خزانے میں جو سب سے انمول ہے، پرائس لیس ہے، جس کا کوئی بدل نہیں، وہ ہے فاطمہ۔ اے خدیجہ ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو دی، اب قیامت تک جب بھی کوئی لکھے گا فاطمہ تو پوچھے گا خدیجہ کی بیٹی، جو لوگ پہنچ گئے۔ اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری ہمارے خاطر قربان کی، ہمارے انمول خزانے میں جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے علی، ہم نے اپنا علی آپ کو دیا، قیامت تک جو بھی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب۔ بہت گئے حضرت گرامی، حضرت گرامی یہ ہے کوثر کا بدلہ، حضرت گرامی تکاثر میں ہلاکت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، بڑے بڑے کہہ گئے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، میرے بھائی میرے بچے سلامت رہے، میرے بزرگ سلامت رہے۔ عزیزان گرامی آپ نے جس محبت سے سنا ہے الفاظ کو، لیکن عظمت کیا ہے عزیزان گرامی، یہ ہے کوثر والے، جناب سیدہ کوثر، جناب امیر المومنین اس کی تفسیر، امام حسن حسین اس کی تفسیر، چوتھے امام اس کی تفسیر، پانچویں امام اس کی تفسیر۔ عزیزان گرامی کتنا شہید کیا گیا، کتنا مارا گیا، آج دنیا میں کتنے سید ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سادات کا خون بہایا گیا، سب سے زیادہ آل رسول کا خون بہایا گیا، لیکن پھر بھی دنیا میں اگر ایک نسل دیکھی جائے تو آپ کو ہر جگہ ملے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر سید اپنے نام کے آگے لکھے سید۔ بہت سے لوگ سادات نہیں لکھتے تو پتہ نہیں چلتا سید ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کتنے سادات، تو وہاں 70 لاکھ سے زیادہ سید ملے ہیں۔ کہاں؟ صرف ایران میں۔ کہا ہر سید لکھے کہ میں سید ہوں۔ حضرت گرامی پھر انہوں نے آقا حسین برادری نے ٹی وی پہ آگے کہا سورہ کوثر کی تفسیر صرف ایران ہی میں 70 لاکھ سے زیادہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وہ جو دشمن کہتے تھے نا کہ ہم محمد کو ابتر بنا دیں کہ نسل ختم ہو گئی، اللہ نے کہا نہیں، میں نے کوثر بنا کے بھیجا۔ عزیزان گرامی جملے پیش کرنے لگا ہوں، سارے مجمع کی طرف، دنیا میں کئی کروڑ سادات ہیں اس وقت، ساری دنیا میں کئی کروڑ سادات، میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ساری دنیا میں ہر انسان کی نسل چلتی ہے مرد سے، بیٹے سے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پوری دنیا کا اصول یہ ہے نسل چلے گی بیٹوں سے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں فاطمہ کے معاملے میں سارے قانون توڑ دوں گا، آپ کی نسل چلے گی بیٹی سے۔ بیٹیوں کا حصہ شریعت محمدی میں آدھا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق کہ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا، لیکن حبیب خدا نے فرمایا ہر بیٹی کا حصہ آدھا ہے لیکن میری بیٹی کا حصہ پورا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ دو خواتین گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی کہ میری بیٹی اگر گواہی دے تو گواہی بھی پوری، اور اگر کوئی مرد مقابلے میں آئے تو وہ جھوٹا۔ جی ہاں، آپ جی جو پہنچ گئے کیسے پیش، میں نے نام میں لیا ہے، سیدہ کے مقابلے میں آ جائے تو جھوٹا ہے۔ عزیزان گرامی میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تو یہ جناب سیدہ کا رتبہ ہے۔ میں بڑے مؤدب انداز سے پیش کر رہا ہوں یہ جملہ، پوری دنیا کی خواتین کی عبادت ناقص ہے۔ پہنچ گئے عزیزان گرامی کہ کچھ خاص ایام میں ان پہ عبادت حرام ہے، نماز پڑھنا حرام، مسجد میں جانا حرام، لیکن کائنات کے رسول نے فرمایا میری بیٹی بطول عذرا ہے، جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ یہاں مولا حسن کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز جناب سیدہ نے ادا کی۔ پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے نہیں۔ عزیزان گرامی عبادت کامل، گواہی کامل، میراث کامل، اور سیدہ کامل و اکمل بی بی، اس کا ایمان ناقص جو سیدہ کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ میں یہ جملہ نہیں پہنچا پایا، میرے ساتھ توجہ ہے۔
میرے بہت سے بھائی میرے بزرگ شاید اس جملے پہ نہیں بھی پہنچے، میری بچوں سے درخواست ہے میرے جملے پہ غور کریں۔ حضرت گرامی لوگ سوال کرتے ہیں سیدہ کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں جو سیدہ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ میں ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ حضرت گرامی جو پہنچ گئے ان پہ سلام، توجہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، حدیث نبوی ہے الایمان 10 درجات، ایمان کے 10 درجے بے منزلت سلب، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے ویسے ایمان کے 10 درجات، 10 کے 10 درجات ہیں جناب سلمان کے پاس۔ حدیث ہے 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات جناب ابو ذر کے پاس، 8 جناب مقداد کے پاس، 7 جناب عمار کے پاس۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی سارے صحابہ کے جتنا بھی درجہ ہے انہیں اللہ کی معرفت تھی، رسول خدا کی معرفت تھی، علی مرتضیٰ کی معرفت تھی، حسن حسین کی معرفت تھی، لیکن سیدہ کی معرفت نہیں تھی۔ سلمان وہ جنہیں سیدہ کی معرفت تھی، جسے سیدہ کی معرفت ہو وہ سارے ایمان کے درجات پار کر لے۔ میرے جملے پہنچ گئے تھے کہہ رہا ہے مستکمل الایمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ نے مجھے مجبور کیا کیونکہ سب نہیں بولے۔ تو سلمان محمدی ہو گئے ہیں۔ ہاں، اور سلمان محمدی کی اور رسول خدا نے فرمایا۔ فارسی تعصب میں نہیں کہنا چاہیے، میں نام نہیں لوں گا، ایک صحابی انہیں بار بار کہتے تھے کون سا وہ فارسی، اسے عربی نہیں آتی، ان کا تمسخر کرتے تھے، ان کی تضحیک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو فارسی، وہ فارسی بولنے والا وہ جو فارسی میں بولتا رہتا ہے اسے عربی نہیں آتی۔ جب پیغمبر نے سنا نا یہ بار بار کہتا ہے فارسی، تو کہا خبردار آئندہ فارسی نہ کہنا، سلمان محمدی ہے، سلمان محمدی۔ تو ایسا نہیں کہنا۔ اب تلاوت میرے خیال میں شروع ہو گئے، میں مکمل کر رہا ہوں، بس یہ جملہ سن لیجیے گا۔ جناب سلمان 300 برس سے زیادہ سن تھا۔ کتنے؟ 300 برس سے زیادہ، 400 سے کم، 300 سے زیادہ۔ بہت ضعیف العمر تھے، سفید داڑھی، بال بڑے تھے، داڑھی بڑی تھی، اور چلنے میں دشواری ہوتی تھی، بزرگ تھے، عصا لے کے چلتے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ انہیں کسی آدمی نے کہا سلمان حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اپنی داڑھی دہلیز پہ لگاتے ہو، اس سے دروازے کی جو سامنے کی جگہ ہے وہ صاف کرتے ہو، کہ تمہیں شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے؟ میں داڑھی ہر جگہ نہیں لگاتا، میں اس دروازے پہ لگاتا ہوں جہاں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ جناب سلمان اپنی ریش مبارک، ابھی بھی عرب میں کسی کو کسی سے معافی مانگنی ہو نا، کسی سے کام ہو تو داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو کہیں سعودی عرب میں یا کہیں کسی عرب ملک میں رہا ہو اس نے دیکھا ہو، کہتے ہیں آپ کی داڑھی ہے، اس داڑھی کی خاطر مجھے معاف کر دو، میرا کام کرو، داڑھی پہ ہاتھ رکھا۔ جناب سلمان کہتے تھے یہ داڑھی سیدہ کے دروازے پہ لگاؤ تاکہ جنت مل جائے۔ بڑی عظمت ہے جناب خاتون۔ جناب سلمان کا اتنا رتبہ اس لیے ہے کہ انہیں جناب سیدہ کی معرفت۔ بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، میری درخواست ہے میرے ساتھ چلیے۔ اکثر دروازے میں بیٹھے رہتے تھے جناب سلمان فارسی، کس کے؟ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے میں۔ کئی مرتبہ کہتے بی بی مجھے آواز آ رہی ہے، اب چکی چلا رہی ہے، باہر تھے نا، سیدہ اجازت ہے کچھ دیر میں چکی چلا دوں؟ بی بی جناب سلمان فارسی سے بھی پردہ کرتے کہ سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، چکی رکھی ہے، جو کے دانے رکھے ہیں، آپ جو کے دانے پیس دیتے۔ جناب سلمان سنبھالتے، بہت بزرگ تھے، بہت کمزور تھے، آتے یہ نہیں کہتے میں بوڑھا ہوں مجھ سے چکی چل نہیں رہی، جو کے دانے ڈالتے چکی چلاتے، پھر آواز سیدہ کائنات کی بی بی، کائنات کی ملکہ، میں نے جو کے دانے پیس دیے، میں جا رہا ہوں۔ جب جناب سلمان چکی چلاتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے دو بچے کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، امام حسن حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اس وقت، 2-3 برس کے، دونوں بچے دیکھتے رہتے۔ ایک بزرگ آدمی کمر جھکی ہوئی ہے، چکی میں ہاتھ ڈال کے کہتے بی بی میں نے آٹا پیس دیا، میں جا رہا ہوں۔ بی بی آواز دیتی سلمان اب نہ جائیے گا، ابھی ابو الحسن آنے والے ہیں، یعنی مولا علی، میں ان کے لیے روٹی بناؤں گی، آپ بھی کھا کے جائیے گا۔ صحن میں بیٹھے رہتے، سیدہ کے ہاتھ کی روٹی ملے گی، جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھا لے وہ مستکمل ایمان ہو جائے، ان کا ایمان بھی 10 کے 10 درجے پار کر
اب سمجھ میں آیا جناب سلمان کا مقام اتنا کیوں تھا. میں جانتا ہوں میرے بہت سے شیخ علی بھائی تشریف فرما ہے. عزیزان گرامی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہ وہ دروازہ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان کیا بات ہے بار بار دروازے پہ آتے ہیں چومتے ہیں داڑھی لگاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حبیب خدا کو اس دروازے پہ انگلی سے اشارہ کرتے کہتے ہوئے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر بار بار دروازے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. شاید یہ انگلی کا اشارہ وہیں سے آیا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اس دروازے پہ اس لیے بار بار آ کے سلام کرتا ہوں اس لیے بار بار صفائی کرتا ہوں اپنی ابا سے اپنی داڑھی کو لگاتا ہوں. عزیزان گرامی پھر وہی دروازہ تھا اسی دروازے پہ کچھ آگ سی لگی تھی. اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آپ جانتے میرا سینہ میرا گلا جکڑا ہوا ہے میں پڑھ نہیں پا رہا لیکن پھر بھی میں مصائب پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی مجھے اذان سے پہلے مکمل کرنا ہے. میرے پاس 5 منٹ ہیں. 5:17 پہ اذان ہے 5:12 اتفاق کی بات ہے 5:12 ہو رہے ہیں. آج ایک پنجتن کی مرکز بی بی رسول خدا کی محبتوں کا مرکز بی بی. بھئی میں جملے زیادہ سخت نہیں پڑھوں گا کہ بی بی کے دروازے پہ کچھ لوگ آگ لے کے آئے. آج پاکستان کے بڑے بڑے مفتی حضرات کہہ رہے تھے نہیں آگ لگائی نہیں تھی صرف ڈرانے کے لیے لائے تھے. میں ایک سوال کروں تمام اپنے مفتی بھائیوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آگ لگائی نہیں تھی صرف ڈرانے کے لیے. ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی رسول کی بیٹی کے دروازے پہ لوگ آگ لے آئے ڈرانے کے لیے. سیدہ علی کو باہر نکالیے. بی بی نے ایک مرتبہ دروازے پہ آ کے جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. کسی نے دروازے پہ آواز دے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو میں آگ لگا دوں گا. بس یہ جملہ کہنا تھا. بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے چادر کو سنبھالا. بس ایک مرتبہ آگ لگانا تھا. بی بی نے 2 قدم پیچھے لیے کسی نے دروازے پہ لات مارے. جلتا ہوا دروازہ سیدہ. بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میں درخواست کروں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بس دروازے کا بھائی آئیں ایک 2 جملے میں نے 2 منٹ میں مکمل کرنا ہے. ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے واعظ خطیب مجالس پڑھتے تھے. خود ہی فرماتے کہتے میں نے خواب میں جناب مولا حسن مجتبیٰ کی زیارت کی. مولا حسن مجتبیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا بات ہے تو ہر امام کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے میرے تو سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جن کے جگر کے ٹکڑے ہیں. وقت نہیں تفصیل کا. کم مولا نے فرمایا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کم مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک ہی تو تابوت ہے جنازہ گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کم مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں جب تابوت واپس آیا لاشیں میں تیر تھے. مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. وہ عالم کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کیا ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں کہ مولا میں پھر نہیں جانتا آپ کے سب سے سخت مصائب کون سا ہے. کہ مولا نے خود فرمایا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے مدینہ شہر تھا شہر کی ایک گلی تھی گلی میں دروازہ تھا اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. ادرکم اللہ. بھائی 2 منٹ باقی ہے مجھے بات کو مکمل کر لینے دیجئے. رونے میں وہ خلق کیجئے گا. آغا بہجت کا نام سنا ہے مرحوم آغا شیخ عادل شیخ محمد تقی بہجت. ان سے کسی طالب علم نے کہا آغا مغرب کا وقت آتا ہے نا میرا دل ڈوبنے لگتا ہے مجھے بہت رونا آتا ہے. کہا تم جناب سیدہ کے مصائب زیادہ تو نہیں سنتے ہیں. کہا آغا میں سید ہوں میں بی بی کے مصائب بہت زیادہ سنتا ہوں میں پورے سال بی بی کے مصائب سنتا ہوں. کہا مغرب کا وقت سیدہ کی شہادت کا وقت ہے. جو زیادہ بی بی کے مصائب سنے مغرب پہ اسے رونا بہت آتا ہے. جیسے عصر کا وقت مولا حسین کی شہادت کا ہے ویسے مغرب کا وقت سیدہ کی شہادت کا. بھئی مغرب کا وقت آ گیا ہے. سیدہ نے کہا تھا میرے بیٹوں کو کھانا کھلا دینا
کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی پانی مانگ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. سلامت پروردگار اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں یہاں نازل فرما. اس گھر سے ہر بیماری پریشانی دور فرما. حاضرین مجلس پروردگار پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے والد مرحوم کے تمام درجات بلند فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا حسین باپر سے ایسے ہلکا بنا لے. سینے میں جو علم کرب و بلا کا یا فاطمہ زہرا بابا سے ہے دل کو چلی ابیہا یا فاطمہ زہرا آنکھوں سے لہو بہتا ہے آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. سب مل کے یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. سب مل کے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. امت نے بہت آپ کو تڑپایا ہے بی اور حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی. غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی اس غم سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا یا فاطمہ زہرا